बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 फरवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की दो बड़ी खबरें। इमरान खान साहब ने एक और मतलब कि तीसरा ख़त आर्मी चीफ के नाम लिख दिया और दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने सबके सामने खड़े होकर सहाफ़ियों को कहा कि मुझे तो कोई ख़त मिला ही नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि ये भी कहा कि ख़त मिलता भी तो मैं पढ़ता ही ना। और इससे भी आगे चले गए, कहा कि अगर मिलता भी तो मैं वज़ीर आज़म को भेज देता, लेकिन मुझे तो ख़त मिला नहीं। और फिर आगे भी उन्होंने बहुत सारी तावीलें दी। इन दोनों चीज़ों के ऊपर तफसीली बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हो क्या रहा है, इमरान खान क्या कर रहे हैं, आर्मी चीफ क्या कर रहे हैं, ओवरऑल सिनारियो क्या बिल्ड हो रहा है। और अर्दोगान पाकिस्तान में है, वहाँ पर बाजी मरियम ने एक दफ़ा फिर से वही कार्रवाई करने की कोशिश की है जो उन्होंने अमाराती सदर के साथ की थी, लेकिन अर्दोगान साहब ने हाथ झटक दिया। शायद वो प्रिपेयर होके आए थे, उन्हें पता था बाजी क्या करती हैं, हाथ झटक दिया और बाजी के लिए एक हजीमत हुई। एक नई शहजादी भी लॉन्च कर दी गई हैं। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, बाजी मरियम क्या कम थी कि अब एक नई शहजादी मैदान में आ गई हैं। और ये दोनों हाथ पकड़ के सलाम लेती थी, वो ड्राइविंग सीट पर छलांग मार के बैठ गई हैं। अब आपको उसकी भी तफसील बताएंगे, लेकिन पहले आते हैं ये ख़तों के मामले में। तो लिखे जो ख़त तुझे, वो गाना आपको याद आ रहा होगा आर्मी चीफ के बयान के बाद। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से एक और उन्होंने यॉर्कर मारी है और एक तीसरा ख़त जो है उन्होंने तहरीर कर दिया है। अब वो जो तीसरा ख़त है उसके मंदरजात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो कुछ आर्मी चीफ ने कहा। आर्मी चीफ आज उसी लंच पे थे। लंच जो आपको हमने बताया था कि बाजी मरियम ने सुबह के वक्त जो खातून अव्वल है उनको पाकिस्तान की खातून अव्वल के तौर पर बाजी मरियम ने उनके साथ वक्त गुजारना था और सुबह सरीना में, उसके बाद वहाँ से वो निकली। तो हमने आपको उसी व्लॉग में बता दिया था कि दोपहर के अशाइये में उन्होंने होना था और फिर अशाइया कह दिया, दोपहर के ज़ुहराने में उन्होंने होना था और फिर रात के अशाइये में डिनर पर उन्होंने सदर हाउस के अंदर भी बाजी मरियम ने होना था। तो तीनों जगहों पर उन्होंने सदर अर्दगान के इर्द गिर्द रहना था और उन्हें वो एक तस्वीर चाहिए थी, आपको पता है बाजी मरियम को, जो उन्हें अमाराती सदर के साथ मिली। बहरहाल वहाँ पर आर्मी चीफ भी मौजूद थे। ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो ज़ुहराना हुआ, जो लंच हुआ वहाँ पर, और सहाफ़ियों ने उनसे सवाल पूछ बैठे कि आपको क्या इमरान खान साहब का ख़त मौसूल हो गया है। उसके ऊपर आर्मी चीफ ने यह कहा कि मुझे तो ख़त मिला ही नहीं, और अगर ख़त मिलता तो वज़ीर आज़म को भेज देता, मैं तो ख़त पढ़ता ही ना। यहाँ तक नहीं रुके, बल्कि आगे भी उन्होंने कहा कि ख़त वाली जो बातें हैं और जो ख़त वाली स्ट्रेटजी है ये एक साजिश है। माशाल्लाह, उन्होंने यहाँ नहीं रुके बल्कि आगे कहा कि ख़तों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क दुरुस्त सिमत जा रहा है, मुल्क आगे बढ़ रहा है और हमारी तवज्जो उसकी तरफ है। और फिर आगे जो उनकी बातें हैं, इंतशारी टोला और फ़लाँ चीज़ें, उन्होंने वो भी वहाँ पर बयान की। अब अगर इस सारी एपिसोड को गौर से देखें तो आपको याद आएगा कि जब एक ख़त साइफ़र जो कि सीक्रेटली वहाँ से लिखा गया था, और लिखा गया था बनाम आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा, और उनके नाम जो ख़त था वो ये था कि आप अगर इमरान खान को हटा देते हैं जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर हैं तो फिर आपको बख्श देंगे, अमेरिका बहादुर आपको बख्श देगा। साइफ़र की जो कहानी है, अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे वज़ीर आज़म से तो फिर आपको सख्त सज़ा मिलेगी पाकिस्तान को। उस एक ख़त के ऊपर क्या क्या तावीलें हमारी फ़ौजी क़यादत को नहीं देनी पड़ी। पहले कहा कि ये साजिश नहीं है, मुदाखलत है। हालांकि मुदाखलत बाद में होती है, साजिश पहले होती है, लेकिन नई तावीलें, बेहंगम किस्म की बातें। और ख़ुद हालांकि नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी थी उसमें बैठ के आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट, सब ने माना कि ये जो कुछ साइफ़र में हुआ ये गलत हुआ था। बाद में साइफ़र से बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि वो है ही नहीं। फिर अदालत में जाके कहा कि वो बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट था, वो है, उससे अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए। मतलब कि हर काम इन्होंने, हर पैंतरा इन्होंने बदल के देखा उसमें। वो भी एक ख़त था जो इनके नाम भी नहीं था लेकिन इन्हें मिल गया, और इन्होंने फिर ख़रीदो फ़रोख्त करवा के इमरान खान की हुकूमत गिरवाई, उस ख़त पर मुकम्मल अमल किया, हालांकि वो ख़त इनके नाम नहीं था। अब ये जो इमरान खान ने ख़त लिखे हैं, दो पहले और तीसरा आज आपको बताएंगे, ये ख़त तो उन्होंने ओपन ख़त लिखे हैं, खुले ख़त लिखे हैं।
یہ خط کسی ایڈریس پہ کسی ڈاکیے نے تو لے کر آنے نہیں تھے کہ وہ آرمی چیف صاحب کو ملا نہیں، لیکن آرمی چیف صاحب نے نہ صرف خط ملنے کو انکار کیا بلکہ کہا کہ ملتا تو میں پڑھتا بھی نہ۔ پڑھنا تو آرمی چیف صاحب آپ کو پڑھنا ہے، بلکہ عمران خان نے آپ سمیت سب کو پڑھنے ڈالا ہوا ہے، کیونکہ اگر آپ نے خط نہ پڑھا ہوتا تو آپ یہ جواب نہ دیتے۔ خط تو آپ نے پڑھ لیا ہے، اور بلکہ آپ کے ارد گرد کے بھی تمام لوگوں نے پڑھ لیا ہے، اور اس پر آپ نے اپنے ٹاؤٹس بھی چھوڑے میڈیا میں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، لیکن وہ بیانیہ آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا۔ مثلاً ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس خط کے بارے میں بات کیا کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ ڈائسیکشن تھوڑی سی مکمل کر لیں کہ جو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ اگر مجھے خط ملتا تو میں پڑھتا نہ اور اس کو وزیر اعظم کو بھیج دیتا، جن کو انہوں نے اردلی رکھا ہوا ہے، اور آپ کے سامنے ہم نے تصویر میں آپ کو دکھا دیا کہ بیچارے کو کیسے گٹھ میں لگایا ہوا ہے، مطلب کہ وہ سائڈ پہ کھڑے ہیں اور خود یہ چوڑے ہو کر، پنجابی میں لفظ کہتے ہیں نثر کے، یہ صدر اردگان کے ساتھ کھڑے ہیں اور تصویر آ رہی ہے، اور اس میں وہ بیچارے اردلی بھی اتنا دور نہیں کھڑا ہوتا، وہ بھی تھوڑا قریب ہوتا ہے، اس کا بھی کانفیڈنس لیول آپ کے ساتھ رہ کے امپروو ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو جان چکا ہوتا ہے۔ یہ بیچارہ تو اتنا ڈرتا ہے کہ وہ ڈرتے ہوئے کنکھیوں سے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کہیں آپ مائنڈ تو نہیں کر رہے میرا تصویر کے فریم میں ہونا بھی۔ تو بہرحال وہاں پر آرمی چیف صاحب کا یہ سب کچھ جو کہنا ہے کہ مجھے خط ملتا تو میں نہ پڑھتا، اس سے یہ بات تو واضح ہے کہ وہ ایک ہی اسٹریٹجی کے اوپر کار فرما ہیں جو عظمہ بخاری صاحبہ نے کہی تھی، حافظ جی تن کے رکھو۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہاں سے یہی اسٹریٹجی ہے کہ تن کے رکھنا ہے۔ عمران خان ایک اسٹیٹس مین ہے، انہوں نے بار بار آرمی چیف کو اور جو اس وقت اعلیٰ فوجی قیادت ہے، جو اوپر ٹاپ کے 4-5 جنرلز ہیں، انہیں ایک پھر سے موقع دیا اور پوری فوج کو اپنے خط میں مخاطب کیا کہ یہ جو خلیج بڑھ رہی ہے فوج کے اور عوام کے درمیان، اور یہ رائے اگر آپ کو یہ اس میں کوئی کسی کے انڈرسٹینڈنگ میں کوئی خلل ہے کہ یہ خلیج بڑھ رہی ہے کہ نہیں، تو کوئی اوپن سروے کروا لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو عمران خان نے تو اس خلیج کے لیے پرواہ کی ہے اور یہ ایک اوپن موقع دیا ہے کہ اپنے آپ کو باز کر لیں، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہو رہا۔ تو آرمی چیف کا جواب تو آپ نے سن لیا، وہ تو میں نہ مانوں کی رٹ ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہی کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے جتنا کچھ انہوں نے کر دیا، 26ویں آئینی ترمیم، 26 نومبر، 9 مئی، اور اس کے بعد عدالتوں کے اوپر پورا قبضہ۔ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ جسٹس ڈوگر کو اب قائم مقام چیف جسٹس بنا لیا، کے پی میں بھی قبضہ کر لیا، لاہور میں پہلے سے قبضہ ہے، کراچی میں بھی قبضہ کر لیا، تمام عدالتوں کے اوپر مکمل قبضہ جو ہے وہ جما لیا۔ اب کہتے ہیں خط ملا نہیں، ملتا بھی تو پڑھتے نہ، ملتا تو اردلی کو بھیج دیتے، ملک ترقی کر رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ میں نہ مانوں کی رٹ ہے، اور یہ ظاہر ہے فوجی قیادت جو ہے اس کو سب کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ان جوابوں کے ساتھ تو ملک آگے نہیں چلنا۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ایک اور نیا خط آج لکھ دیا ہے۔ جو انہوں نے نیا خط لکھا ہے وہ تباہ کن ہے جھوٹ کے لیے، وہ تباہ کن ہے ٹاؤٹس کے لیے، کیونکہ اس میں انہوں نے تباہی کر کے رکھ دی ہے تمام جھوٹ کی۔ ایک تو پہلا پوائنٹ انہوں نے ڈی جی ایس پی آر کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اتنا جھوٹ نہ بولا کریں، سیدھا واضح بغیر منسنگ ہز ورڈز انہوں نے سیدھا کہا کہ جو ڈی جی ایس پی آر آ کے ٹیلی ویژن پر کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، انہوں نے کہا یہ آپ پاکستانیوں کی ذہانت کی توہین کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی بے وقوف ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جھوٹ بول کے غلط بیانی کر کے پاکستانیوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے ڈی جی ایس پی آر کو کہا کہ یہ جب آپ غلط بیانی کرتے ہیں ٹیلی ویژن پر آ کر کہ آپ کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، تو عوام کے اندر جو خلیج ہے وہ اور بڑھتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ اور بڑھتی ہے، آپ ادارے کی اور زیادہ توہین کرتے ہیں۔ تو غلط بیانی کرنا ایک تو فوری طور پر بند کر دیں، یہ عمران خان صاحب نے پہلا مشورہ دیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنے لیے کوئی این آر او نہیں مانگ رہا، نہ میں اپنی پارٹی کے لیے مانگ رہا ہوں، نہ اپنے لیے مانگ رہا ہوں، میں آپ سے کوئی کنسیشن نہیں مانگ رہا کہ مجھے جیل سے نکال دیں، میرے ساتھ یہ کر دیں، میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ جو میری فوج کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ میں اس ملک کا سابق وزیر اعظم ہوں اور ابھی بھی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہوں، مجھے اپنے ملک کی اور اپنی فوج کی جو ہے وہ فکر ہے، اور اس فکر میں میں کہتا ہوں کہ یہ جو خلیج بڑھ رہی ہے اس سے ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اور خلیج ظاہر ہے یہ جو ڈی جی ایس پی آر آ کے غلط بیانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو جمہوریت کا آپ نے خاتمہ کر دیا ہے، جو پاکستان کے اندر انہوں نے 5 نکات، اصل میں 5 سے 6 نکات عمران خان صاحب نے اس خط کے اندر ہائی لائٹ کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے انتخابی دھاندلی کا بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے انتخاب لوٹا ہے، اور انہوں نے کہا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے آرمی چیف ہے، اور انہوں نے کہا کہ بچہ بچہ جانتا ہے
کہ کس طریقے سے پہلے جنرل احتشام ضمیر اور دوسرے تمام جنرل بتایا کرتے تھے کہ یہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے یہ سب کی سب چور ہے، اور انہوں نے وہ ثبوت سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیے، ان کو سزا ہونے لگی۔ ہمارے دور میں تو کوئی مقدمہ نہیں بنا سوائے شہباز شریف کا ایک منی لانڈرنگ کا کیس تھا، وہ بھی جنرل باجوہ نے ختم کروا دیا۔ تو یہ کیسز سب پہلے کے بنے ہوئے تھے، اب آپ نے انہیں منی لانڈرنگ کو ڈرائی کلین کر کے آپ نے ان کو دوبارہ اقتدار میں عوام کے اوپر قبضہ کروا دیا ہے۔ تو اس کے اوپر عمران خان نے کہا کہ ایک تو یہ ظلم آپ نے کیا، الیکشن لوٹا، 1100 ارب کی منی لانڈرنگ اور چوری کرنے والوں کو دوبارہ اقتدار میں بٹھا دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جن کے بارے میں آپ خود ہمیں بتاتے رہے فوج کا ادارہ کہ یہ لوگ چور ہیں، انہی کو اب آپ نے ڈرائی کلین کر کے پیش کر دیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا آپ نے خاتمہ کر دیا، ظاہر ہے فارم 47 اور الیکشن لوٹ لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے عدلیہ کی تباہی کر دی، وہ بھی ساری انہوں نے باتیں بتائیں۔ پھر انہوں نے کہا غلط ترجیحات ہیں آپ کی ٹوٹل جو ترجیحات ہیں چیزوں کو ہینڈل کرنے کی وہی غلط ہیں۔ ہنرمند پاکستانی پاکستان سے بھاگ رہے ہیں، کوئی کشتیوں میں ڈوب کے مر رہا ہے، کوئی باہر جا رہا ہے، ملک کے اندر جو ہے وہ انفلیشن بڑھ رہی ہے، لوگوں میں بے روزگاری ہو رہی ہے، بے چینی ہے، اور فسطائیت کا بازار گرم ہے، اور پی ٹی آئی کے 20,000 سے زیادہ ورکرز کو گرفتار کر کے اذیتوں میں سے گزارا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد عدالت میں آپ نے پاکٹ ججز جو ہیں وہ بھر دیے ہیں، اور اب آپ اپنی مرضی سے وہاں سے فیصلے لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ تیسرا خط ہے جنہوں نے جس میں ایک تو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے غلط بیانی کرنے پر ڈی جی آئی ایس پی آر کو، اور پھر آرمی چیف کو واضح کیا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، تو بیسیکلی ڈی جی آئی ایس پی آر قوم کی توہین کرتے ہیں۔ پاکستانی قوم اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ بات کہیں اور وہ مان جائے۔ تو یہ تو ہو گئی جی پہلی بات، جو دونوں چیزیں تھی کہ خط، تیسرا خط عمران خان کا اور آرمی چیف کا جواب۔ اب اگلی چیز جو ہے کرنل ہاشم ڈوگر، ہماری جو پنجاب کی گورنمنٹ تھی اس میں یہ وزیر داخلہ بھی رہے، نکمے وزیر داخلہ رہے، یہ کچھ ڈیلیور نہ کر سکے انفارچونیٹلی۔ میرا خیال ہے کھانسی ان کو زیادہ رہتی ہے، سیرپ زیادہ پیتے، ہاتھ کانپتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ، لیکن یہ اس وجہ سے ڈیلیور نہ کر سکے، لیکن کافی کلوز ان کا ریلیشن شپ بتایا جاتا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہے۔ جب یہ کرنل تھے تو شاید آرمی چیف ان کے جونیئر تھے یا سینئر تھے، یہ مجھے ایگزیکٹلی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف ان کے جونیئر تھے، اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ ان کا آرمی میں ہوتے ہوئے بہت ہی کلوز ان کے ساتھ کنیکشن تھا۔ لیکن انٹرسٹنگلی ان کو بھی فارم 47 45 ہرا دیا گیا، حالانکہ ان کے لیے بھی فارم 47 جاری کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کے لیے فارم 47 جاری نہیں کیا گیا۔ اس پر آج انہوں نے ایک ٹویٹ داغا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حالیہ تاریخ میں ملک کو جتنا نقصان جنرل ندیم انجم سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے پہنچایا وہ کسی نے بھی نہیں پہنچایا۔ انہوں نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور کہا ہے کہ ملک کو سب سے زیادہ نقصان انہوں نے پہنچایا۔ اب جو کرنل ہاشم ڈوگر ہے یہ اس چیز کے کلیمنٹ ہیں کہ ان کی بہت قریبی دوستی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ، اور یہ واقعی ہمارے لیے بھی حیرانی کی بات ہے کہ اگر ان کی اتنی قریبی ان کے ساتھ بات چیت تھی تو پھر ان کے لیے فارم 47 جاری کیوں نہ ہوا جب ساروں کے لیے ہو گیا؟ یہ تو ایک ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے تھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا ان کے لیے، تو فارم 47 ان کا جاری کرنا تو میرا خیال ہے شاید وہ پھر ڈی جی آئی ایس آئی نے نہ جاری کیا ہو، ہم آہنگی نہ ہو ڈی جی آئی ایس آئی کی اور آرمی چیف کی اس پر، یا پھر کئی لوگوں کے ساتھ تعلقات، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا تعلق ہے لیکن جس کے ساتھ لوگ کلیم کرتے ہیں اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تو وہ اگنور کرتا ہے۔ تو لگتا ہے شاید یہاں پر آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ اگنور کر گئے اور صاحب ہار گئے، لیکن اب وہ آگ نکال رہے ہیں اپنی پرانی اندر سے، اور وہ اب دیکھتے ہیں کہ آگے بنے گا کیا۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ کوئکلی آپ کے سامنے دیں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے آج ایک تو بڑی دشوار گزار قسم کی انہوں نے انگریزی بولی ہے، اور وہ انگریزی جو ہے بڑی مشکل بنی اس کے لیے، بیچاری ٹرانسلیٹر کے لیے اسے ٹرانسلیٹ کرنے میں لفظ اپنے بار بار تبدیل کر رہی تھیں، جھوٹ بول رہی تھیں کہ والد صاحب بیمار ہیں، اور حالانکہ وہ بیمار بالکل نہیں ہیں، کسی کے گھر کھانے پہ گئے ہوئے تھے شام میں۔ نواز شریف صاحب آج ہی شام میں جب یہ یہاں پر تھے تو وہ کسی کے گھر کھانے پہ منورنجن کر رہے تھے، ہم نام چلے نہیں بتاتے جن کی طرف وہ کھانے پہ گئے ہوئے تھے، اور وہاں انہوں نے ٹھیک ٹھاک ٹھکواں قسم کا جو ہے وہ کھانا تناول فرمایا، اور بیٹی جو ہے وہ اردگان صاحب کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ ان ویل تھے، جو ہے وہ ان کی صحت خراب تھی تو اس لیے نہیں آ سکے۔ بہرحال دشوار انگریزی بولی، جس نے ٹرانسلیٹ کیا اس کے لیے بھی مسئلہ بنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حرکت کی، وہ بعد میں آپ کو بتائیں گے، پہلے یہ ذرا دشوار انگریزی سن لیں۔
I was with her this morning. We were together. My father sent special salam for him, and he said that he wanted to be here, but he's unwell. He's not well. Many greetings from me as well. Thank you. Thank you. بے فکر ہو جائے گا. He sent his love and his salam. I explained it to you earlier. Now she's coming up. Assalamu alaikum. یہ آپ نے سن لیا. اچھا، اب یہ کام کرتے کرتے باجی نے وہی حرکت دوبارہ اردوغان صاحب کے ساتھ کی جو ہم آپ کو اسکرین پر اب دکھا رہے ہیں، اور وہ حرکت ہے دو ہاتھ جو باجی کرتی ہیں. وہ ایک تو محاورہ ہے نا کہ آپ کے ساتھ آ جائیں پھر دو ہاتھ ہو جائیں، تو باجی باقاعدہ دو ہاتھ کرتی ہیں، مطلب جو مسافہ ہے اس کو دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرتی ہیں، جو نہ ویسٹرن کلچر میں ہے نہ ہمارے کلچر میں. ہمارے کلچر میں تو چلیں کافی، ہمارا کلچر ویسٹرن پوائنٹ آف ویو سے بڑا کنزرویٹو سمجھا جاتا ہے، اور لیکن ایون ویسٹرن پوائنٹ آف ویو میں بھی خواتین جو ہاتھ ملاتی ہیں وہ ایک ہاتھ سے ہاتھ ملاتی ہیں. یہ دو ہاتھ جو ہیں یہ نہیں ہوتے. بہرحال باجی کا کوئی اپنا ہوگا اس کے اندر جو بھی منطق ہوگی. پچھلی دفعہ جب UAE کے صدر آئے تھے تو اماراتی صدر کے ساتھ انہوں نے ایسے ہی دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملایا تھا. اس کے بعد ان تصاویر کے اوپر پھر آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوا تھا. اب انہوں نے وہی کام اردوغان صاحب کے ساتھ کیا. جیسے ہی انہوں نے اپنا دوسرا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا، آپ ویڈیو دیکھیں تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی یا جھٹکا، تو فوراً باجی مریم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ چیز پسند نہیں کر رہے. تو ان کی ساتھ بیگم بھی کھڑی تھیں جو وہاں موجود تھے. موقع پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بھی اس پر ناگواری کا اظہار کیا. بہرحال پھر باجی مریم نے ایک ہی ہاتھ رکھا. پیچھے سے چچا جو تھے، اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو وہ دھکا لگا رہے ہیں باقاعدہ. وہ پتہ نہیں کیوں دھکا لگا رہے ہیں، مطلب وہ باجی کو کھڑے ہو کر صحیح طرح سے بات کیوں نہیں کرنے دے رہے. آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے باجی کو پیچھے ہاتھ رکھا ہوا اور اس سے دھکا لگا رہے ہیں چچا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں دھکا لگا کے. تو یہ ہو گئی سچویشن باجی کی، اور جو انہوں نے دو ہاتھ کرنے کی کوشش کی اور ان دو ہاتھ سے اردوغان صاحب نے اپنے آپ کو بچایا. لیکن ایک بڑی اور انٹرسٹنگ خبر ہے آج کی. وہ خبر ہے کہ باجی مریم تو تھیں وہ کافی نہیں تھی شاید، اب ایک اور شہزادی لانچ کر دی گئی ہیں. جی ہاں، درست سن رہے ہیں. اب آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ انہوں نے گاڑی چلائی ہے اردوغان صاحب کی، اور انہوں نے اس چیز کے اوپر بڑا فخر لیا ہے کہ میں نے اردوغان صاحب کی گاڑی چلائی. اچھا، اب نہ یہ ویسٹرن کلچر میں بھی جو خواتین ہیں ان کو بڑے احترام کے ساتھ خود دروازہ کھول کے بٹھایا جاتا ہے، اور ہمارے کلچر میں تو میں نے پہلے ہی بات بتا دیا کہ خواتین کا احترام اور بھی زیادہ ہے. تو ہمارے کلچر میں بھی یہ کامن نہیں ہے کہ خواتین جو ہے وہ آپ کی گاڑی چلائیں. مرد حضرات یہ کام کرتے ہیں. خواتین کو تو بلکہ پچھلی سیٹ بھی جو معتبر سیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر بٹھایا جاتا ہے، اور دروازہ کھول کے خود بٹھایا جاتا ہے. وہ بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، جس بھی رشتے میں ہو، خواتین کا احترام. لیکن ایون میں بتا رہا ہوں ویسٹرن پوائنٹ آف ویو سے بھی ایسا نہیں ہے. خواتین ایسے کام نہیں کرتی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی محفل میں آئے مرد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، خواتین اپنی سیٹ پر، ویسٹ کی بات بتا رہا ہوں، بیٹھی رہتی ہیں. تو وہاں بھی عورتوں کا احترام جو ہے وہ ملوز خاطر رکھا جاتا ہے. اور یہاں پر تو یہ سب ہمیں دن رات بتاتے ہیں کہ آپ لوگ بدتمیز ہیں، آپ لوگوں کو خواتین کے بھی احترام کا پتہ نہیں. لیکن یہاں دیکھیں کہ یہ خود کیا کر رہے ہیں. ایک طرف دو ہاتھوں سے مسافے ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ جو ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. اور اگر آپ یہ ذاتی حیثیت میں اپنے گھر میں کریں نا تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم آپ کی جو بھی آپ کا نقطہ نظر ہے یا آپ کی آزادی کے بالکل ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن آپ جب ممبر قومی اسمبلی بن کے یا فرسٹ لیڈی بن کے یا آپ صدر کی بیٹی بن کے یا آپ چیف منسٹر بن کے آپ جب ریپریزنٹ کرتے ہیں تو آپ ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، پھر ہمارا حق ہے کہ ہم آپ پہ تنقید کریں. تو اب صدر صاحب جو ہیں ان کی بیٹی نے گاڑی چلا ڈالی ہے. حالانکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ معیوب ہے ہمارے کلچر کے حساب سے. بیٹیاں تو گاڑیاں نہیں چلاتی. یہی کام اب بلاول زرداری صاحب سے کروا لیں اگر آپ نے کرنا ہے. صدر صاحب خود کر لیتے، ماشاءاللہ کون سا ان سے گاڑی نہیں چلنی، بیٹی کو پیچھے بٹھا لیتے. لیکن ان کو خود سوٹ کرتا ہو تو بیٹی گاڑی بھی چلائے گی. پھر عورت کا احترام تکریم کچھ نہیں. ہم ذرا سی تنقید کر دیں تو عورت کارڈ نکل آتا ہے، عورت تکریم. اب یہ کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ صدر کی جو بیٹی ہیں وہ خود گاڑی چلا رہی ہیں؟
یہ کسی صورت نہ ویسٹرن پوائنٹ آف ویو سے یہ قابل قبول چیز ہے نہ ایسٹرن پوائنٹ آف ویو سے، لیکن کیونکہ ہماری جو اشرافیہ ہے اس کو اقتدار کے مزے جو ہیں وہ اب انہوں نے اپنی اگلی نسل میں ٹرانسفر کرنے ہیں، تو وہ بھلے بیٹی ہو بیٹا ہو، وہی نواز شریف جو دوسروں کی بیٹیوں کو اور دوسروں کی بہنوں کو، دوسروں کی ماؤں کو ناچنے والی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے، اور عورتوں کے بارے میں، اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں ان کا رویہ کیا تھا، اب انہوں نے اپنی بیٹی کو جب سیاست میں لانچ کیا ہے تو تب سب ٹھیک ہے، اب ان کی بیٹی جو بھی کریں وہ سب ٹھیک ہے، لیکن جب دوسرے کی بیٹی ہو تو بالکل جو رویہ ہے وہ مختلف ہے۔ تو یہ جو ایک نیا ڈرامہ شروع کیا گیا ہے کہ اب بیٹیاں گاڑی چلائیں گی، یہ خیر بڑا ہی میں یہ کہوں گا کہ معیوب سی حرکت ہے۔ اور بھی خبریں تھیں کچھ، تلسی گیبرڈ امریکہ کی نئی انٹیلیجنس ڈائریکٹر بنی ہے، نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر بنی ہے، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور رچرڈ گرینل کے بارے میں پاکستان کی اسمبلی کے اندر بات چیت ہوئی ہے، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ آئی ایم ایف کی ایک بڑی شرط ہے جو حکومت کو پوری کرنی پڑنی ہے، لیکن حکومت کے گلے میں چھپکلی کی طرح وہ پھنسی ہوئی ہے شرط، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ صبح کے ولاگ میں کریں گے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔